बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करे अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को बार बार आँख क्यों खुलती? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशखबरी सुन ले। अक्सर लोगों के शिकायत होती है हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारे आँख खुल जाती है। और इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़िंदगी में नींद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, जिसके कमी बीमार कर सकती है। तो मुनासिब वक्त तक सोना लंबी ज़िंदगी के हुसूल में मददगार साबित हो सकता है। एक रात के खुराक नींद अगला दिन खराब कर सकती है, यानी काम पर तवज्जो नहीं रहती या गलत करने लगती है। ताहम नींद के कमी से कतई नज़र अक्सर अफराद को एक अजीब मसले का सामना होता है, और वो है सोने के बाद आधे रात को अचानक आँख खुल जाना। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है। रात भर के पुरसकून नींद इंसान को अगले दिन के लिए चाक व चौबंद कर देती है। इंसान जिस्म को अल्लाह ताला ने एक तवाज़ुन का साथ तख्लीक किया है। इस तवाज़ुन में कैसे किस्म का बिगाड़ उसके अंदर कैसे बिगाड़ के निशानदेही करती। चीनी माहिरीन के तहकीक के मुताबिक अगर इंसान के आँख रात के कैसे एक खास हिस्से में हर रोज़ खुले तो उसका वाज़ेह मतलब कैसे खास वज़ू के खराबी हो सकती है। नाज़रीन, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से वजूहात हो सकती है कि रात को आँख क्यों खुल जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारे नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारे आँख खुल जाती है और उस वजह से नींद खराब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में एक दो मरतबा जागता न हो, क्योंकि सब ही कैसे फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। या कभी उस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपके अमूमन आँख खुल जाती है और उस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो। यकीना बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद हमने कभी गौर नहीं किया ऐसा क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएं कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो आपको उस वक्त नींद से जगाता है, कौन उस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है। उसकी वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बेख्तियार सुभान अल्लाह के उठो। दुनिया में हर अमीर व गरीब, नेक व बदगू कुदरत के कानून के तहत देखो और गमों और परेशानियों से कैसे न कैसे शक्ल में ज़रूर वासिता पड़ता है। और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ी लोग औलाद के नाफरमानी के वजह से परेशान है। कुछ लोग माल व असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान कैसी न कैसी फिक्र या परेशानी के वजह से नींद के कमी का शिकार होता है और उन ज़हनी परेशानियों के वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। तो चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको बताए कैसा क्यों होता है, और फिर जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी के हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात को अचानक नींद से बेदार हो जाती है, आप कैसे मर्जी में मुब्तला नहीं बल्कि खुश नसीब इंसान है जो कि उस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाज़े पूरी तरह खोल दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार
رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کے دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو اس کے مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخشش دو ہے؟ کوئی توبہ کرنے والا میں اس کے توبہ قبول کرو ہے۔ کوئی سائل جسم عطا کر دو یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے میں اس کے مغفرت کرو ہے، کوئی توبہ کرنے والا میں اس کے توبہ قبول کرو، اور ہی کوئی سائل میں ایسے عطا کرو ہے، کوئی عطا کرنے والا میں اس کے دعا قبول کرو حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کے اہمیت بتاتے چلے کہ ایک وقت کتنے اہمیت کا حامل ہے جب ہمارا ملک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھے سے جو اپنے اس وقت مجھے سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کے آنکھیں رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائے اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لے۔ سیدنا عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئی سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھے کو بخشت دے، اس کے دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہ نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسرے حدیث سنیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئی سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس سے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کے طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو شیطان کے طرف سے ہے تو اس کے لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذمہ اس کا ذکر کس سے نہ کرے تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو محفوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کے تعمیل نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمانے پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلے حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ مجھ پر اپنے رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی اہمیت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہنچانا اور اسے پورا کرو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخرت رات میں مغفرت مانگنا کرتے۔ ناظرین، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے، اس طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کے بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنے خوشیوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے ہے تاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتے ہیں کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں،
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج ارب و روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے۔ لیکن کچھ کاٹ کے الو آپ بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر کام ظلم ہے اور ہمیشہ بیویوں کے گاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھے، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگے اور آپ ہو جائیں گے، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لے اور زور سے سانس کو باہر نکالے تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہو۔ اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتی ہے تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کے حالات میں بندہ مومن کے لیے اللہ کے بندگی کے حوالے سے بہترین حالات ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ کیسے مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور بستی کو اختیار کرتے ہوئی اپنے پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نماز کا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، جو آپ کے حق میں ہر چیز ہے۔ یا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبری ہے، جس پر قیامت کی دن پیش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھلے جائے، وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرست ہو، دل کے رغبت ہو، پڑھ لیا کرے، تہجد کا ثواب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنے عبادت، اپنے مغفرت اور اپنے پہچان کر پانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے بندگی کر کے اس کے ذات کو پہچان کر اور اس کے مغفرت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ الصلوات والسلام، صحابہ کرام نے اپنے تمام شبہ زندگی امی و خوشی، تندرستی و فراوانی کے ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں مست و سرشار رہتے، اور کیسے وقت بھی اس کے یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کے یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بے راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کیسے متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے اور سحر کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف دوڑنے لگے۔
اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا ہوں تاکہ دیکھو کہ واقع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگ اپنے آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلح رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہو تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بلاخانے ہیں جو اپنے دینوں کے بنے ہوئی ہیں، معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کے سب سے چیزیں باہر سے نظر آتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں گے اور عربہ کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، لیکن یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور راہ کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تکبر کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسن سے دور کرنے والے چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس بکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کرے، ویڈیو شیئر کرے، اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔